आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। सियासी जमातों का मुस्तकबिल जो है वो अदालती कमरों में हुआ करता था, लेकिन अब जो है अदालतों से मुताल्लिक जो है वो सियासतदान जो है वो फ़ैसला करने जा रहे होंगे। 26वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका ज़िक्र जो है पिछले 2-3 हफ़्तों से बहुत ज़ोर शोर से जारी था, और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान जो पहले से ही माशी बहरान का शिकार है और सियासी बहरान का शिकार है, अब वहाँ ये मामला भी बड़ी अहम शक्ल इख्तियार कर गया है जो तरमीम का मामला है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अबुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि एक वो बंदा जो वैसे ही गलती कर रहा है और वो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रख रहा कि उसको सोच समझ के और समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। खैर, आईनी अदालत के मामले के मसाइल में लिपटा हुआ पाकिस्तान भी बिल्कुल इसी तरह आपको सामने नज़र आएगा। हुक्मरान जमातों ने जो ये प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको जो है बहुत क्विकली और बहुत तेज़ी से जो है वो पास कराने की कोशिश की, लेकिन मौलाना फजल रहमान की मुदाखलत की वजह से जो है वो पास नहीं हो सकी, और हमने बड़ा तमाशा देखा है पिछले कुछ दिनों में इसके ऊपर। अब भी लगता है कि हुकूमत बाज़िद है कि ये अमेंडमेंट्स जो है वो किसी तरीके से हो जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाए, लेकिन हमें दूसरी जो जमातें हैं वो इसके ख़िलाफ़ जो है ऑब्जेक्शन करती भी नज़र आती हैं। आज जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार में उन्होंने खिताब किया और वकला से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आईनी अदालतों का क़याम हो। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसे रिमार्क्स दिए गए जिसके बाद सियासी हलकों में जो है वो सोच विचार शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जिसके दौरान सलमान अकरम राजा और चीफ जस्टिस के दरमियान जो है वो मुकालमा हुआ, और मुकालमा काफ़ी मज़ेदार था। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया है, वो चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो हमें अदालत की तरफ से भी कुछ पॉइंट्स जो है वो नज़र आते हैं जब भी अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं। इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती जाऊँ। लाल चंद मलही हैं मेरे साथ, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जुल्फ़िकार अली बदर हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन से, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी के, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे लाल चंद मलही साहब के, हमने देखा कि बानी जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अक्सर जो है गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से नज़र आते हैं, और जब ये आइनी तरमीम का मामला चल रहा था, जिस सैटरडे संडे की बात मैं कर रही हूँ, आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये जो तरामीम है ये सिर्फ मुझे जेल में रखने के लिए की जा रही हैं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? लालचंद साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं जुल्फ़िकार बदरी साहब की जानिब जाना चाहूँगी। जुल्फ़िकार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो सिंध बार गए और उन्होंने वहाँ खिताब किया। बड़ी अच्छी एक लंबी मुफस्सिल उन्होंने जो है वो बातें की आइन के मुतालिक, तरामीम के मुतालिक, और उनका ये स्टांस था कि आइनी अदालतों का क़याम होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, लॉबिंग कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी अब वकला के साथ के ताकि आइनी अदालतों का क़याम हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब ये आईनी इस्लाहत का मामला आया, अब वो वकला के पास और बाकी स्टेक होल्डर्स के पास इसलिए भी जा रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये इसकी बैकग्राउंड में आपको बता दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया तो उस टाइम पे बेनजीर भुट्टो शहीद रानी ने ये उन्होंने प्रपोजल पुट किया था। ये उनका विजनरी विजन था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को और नॉर्मल जो केसेस के अंदर रिलीफ है वो जो अपीलेंट कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में टाइम नहीं मिलता और उनके केसेस लटके रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने 2006 में जब ये किया तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेंशन था, और उसी डॉक्यूमेंट के बाद 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर 18वीं तरमीम की गई, तो उसके अंदर ये सारी चीजें लिख दी गई और 18वीं तरमीम में हो गया। फिर 2018वीं तरमीम के बाद उसी टाइम पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को
یہ بات پیغام بھجوایا, انہوں نے ایگزیکٹ تھریٹ کر دی کہ اگر آپ یہ پاور جو ہے جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی واپس نہیں لیں گے تو میں 18ویں ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا, ختم کر دوں گا. اور اس تھریٹ کے بعد جو ہے بلیک میل ہوئی حکومت, تمام پولیٹیکل پارٹیز, اور انہوں نے 19ویں ترمیم کی جس میں ساری پاور ججز کو دے دی گئی. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی سٹانس پہ کھڑے ہیں اور اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مشن تھا کہ ہم نے اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو قائم کرنا ہے, اور یہ عام لوگوں کے لیے ضروری ہے, اس ملک کے لیے ضروری ہے, اس نظام کو بچانے کے لیے ضروری ہے. تو بلاول صاحب جا کے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی جو ترمیم ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اوپنلی ہونی چاہیے, اس میں چھپانا نہیں چاہیے کسی چیز کو, اور اوپنلی ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ تمام سٹیک ہولڈر سے انپوٹ آئے اور ہم لے کے آگے چلیں, کیونکہ اب انہوں نے علم اٹھا لیا ہے اس کام کے لیے اور پوری قوم کو چاہتے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو قومی اسمبلی کے اندر ہیں, کہ ان تمام چیزوں کے اوپر کنسنسس بلڈ کر کے ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز سٹیک ہولڈر فورسز کو آن بورڈ کر کے ہم یہ جو ہے آئینی امینڈمنٹ کریں. یہ تو بڑا اچھا اقدام ہمیں نظر آ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ آج جس طرح سے انہوں نے بار میں جو ہے وہ گفتگو کی, سندھ بار کو اپنے اعتماد میں لیا. میں لال چند ملی صاحب کی جانب جاؤں گی, ان سے یہ پوچھوں گی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کر رہے ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جس کی بات ہوئی ہے, اور میں نے جیسے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی جو غیر رسمی گفتگو سنی جائے, جب بھی روزانہ ہی آ رہی ہوتی ہے جب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج 26ویں جو آئینی ترمیم ہے یا یہ عدالتی ترامیم اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ان کو جیل میں رکھا جا سکے, یہ بات کہاں تک درست ہے لال چند صاحب؟ منیبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل لال چند صاحب, مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا منیبہ دیکھیں, یہ جو ترمیم ہے اس کے متعلق بہت زیادہ بات ہو چکی ہے. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے پیچھے ان کی مالافائٹ, ان کی بد نیتی, ان کی قوم کے ساتھ دھوکے بازی, فراڈ سب ظاہر ہو گیا. یہ تو آئین میں ترمیم ہے منیبہ, پاکستان کیا پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا قانون بنتا ہے تو اس پہ کئی دن اس پہ جو ہے بحث کرائی جاتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ بدر صاحب کے جو چیئرمین ہیں محترم بلاول بھٹو صاحب, وہ رات کے اندھیرے میں وہ ایک ڈرافٹ لے کے گھومتے رہے, لیکن نہ وہ میڈیا کو دیا, نہ اپنے ایم این ایز کو دیا, نہ اپنے سینیٹرز کو دیا, نہ اپنی اتحادی پارٹیوں کو دیا. اور وہ ڈرافٹ تب سامنے آیا جب مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ میں اس پہ ووٹ نہیں کروں گا جب تک ڈرافٹ سامنے نہیں آتا. ڈرافٹ میں تھا کیا؟ جو ڈرافٹ میں چیزیں سامنے آئیں اس میں جو انسانی بنیادی حقوق ہے, جو آرٹیکل 9 سے لے کے 28 تک ہے, ان کو امینڈ کرنے کا بھی اختیار دیا جا رہا تھا. عدلیہ کی آزادی پہ ایک بھاری ضرب لگائی جانی تھی تاکہ وہ ان کی جو ہے عدلیہ ان کے کہنے کے مطابق جیسی یہ چاہے ویسی عدلیہ یہ بنا سکے. لہذا ان کا وہ منصوبہ ناکام ہوا ہے. یہ اسی پہ جو ہے ابھی تک دیکھیں. لیکن لال چند صاحب, یہ جو آئینی عدالتیں ہیں یہ تمام جتنے سویلائزڈ کنٹریز ہیں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں بڑا اچھا نظام چل رہا ہے. کیا آئینی عدالت بنانا کوئی جرم ہے یا کوئی کون سے ملکوں میں امریکہ میں دیکھ لیں, یوکے میں دیکھ لیں, آپ تقریباً جو ہے میں اراؤنڈ میں ریسرچ کر رہی تھی 40 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں آئینی عدالتیں ریٹن آئینی. جی جی فرمائیں. اچھا منیبہ, پہلی بات تو آپ تھوڑا خود کو کریکٹ کریں. ہمارے ہائی کورٹس جو ہے یہ آئینی عدالتیں ہیں. ہمارے پاس ایک ریٹن آئین ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ریٹن آئین نہ ہو. یہ آئینی عدالتوں کی بات وہ کر رہے ہیں جو خود دھاندلی کی پیداوار ہے, جن کو عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. مودی بھائی یہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس 2/3 کی میجورٹی نہیں ہے. جب آپ کے پاس 2/3 کی میجورٹی نہیں ہے, آپ راتوں رات آرڈیننس جاری کرتے, آپ کیا جو ہے وہ کریں گے؟ جو آئین کی بات کرتے ہو, آپ نے 6 ماہ پہلے ایک لا بنایا
کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اور اس کے تحت آپ نے سپریم کورٹ میں آپ نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا، 3 ججوں کو آپ نے پاور دی، اور اس کو چیف جسٹس نے بھی اس پر بڑا کریڈٹ لیا کہ تمہیں تو چاہتا یہی تھا، لیکن آپ نے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس جاری کر دیا۔ آرڈیننس جاری تب ہوتے ہیں جب ملک میں کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی فلڈ آ گئے ہو، کوئی وار ہو، کوئی ایسی کوئی جنگی حالات ہو۔ لیکن کیا تھا؟ آپ کو قانون کا مذاق اڑانا تھا۔ آپ نے 2017 میں 2017 کا جو ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ، اس میں ابھی آپ نے تبدیلی کی کہ ٹریبیونلز جو ہوں گے وہ سٹنگ ججز ہوں گے، اور جیسے ہی فیبرری کی چوری کی تحقیقات شروع ہوئیں اور آپ سے فارم 45 مانگے گئے، تو آپ نے وہ قانون ہی چینج کر دیا کہ نہیں، ہم تو اپنی مرضی کے سٹنگ ریٹائرڈ ججز بٹھائیں گے۔ اور آپ نے جو ایک بات کہی کہ قاضی صاحب نے کہا کہ جو پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو ختم کر سکتی ہے، تو اس سے زیادہ کیا ختم کر سکتے ہو؟ آپ نے ختم تو کر دی ہے پارلیمنٹ نے اور سپریم کورٹ نے، کہ کچھ ججز نے مل کے، وہ تو 8-9 دن سے صبح بیٹھتے شام کو اٹھ کے گھر چلے جاتے، ان کو فیصلہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی۔ چلے آپ اپنی دانش میں جو فیصلہ کر سکتے ہیں کریں نا، آپ کہتے ہیں کہ ہم آئینی ادارہ ہیں، ہم ایکسپرٹ ہیں۔ ہم اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں اور یہاں سے چلتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس کیا اتنا ٹائم ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جو پارلیمنٹ کا ہو یا آپس میں پولیٹیشنز کا ہو یا آئین سے ریلیٹڈ ہو، وہ اس کو ہینڈل کرے اور کئی سال تک وہ جو ہے مقدمہ چلتا رہے، اس کے اوپر پروسیجر ہوتا رہے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلے جسٹس کا ایک سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑا۔ کئی سال ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو انصاف مل رہا ہوتا ہے۔ تو کیا آئینی عدالت سے آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ نے کہا کہ میں فیکٹ صحیح کر لوں اور ہائی کورٹ کو مان لوں کہ آئینی عدالتیں، بالکل ساری لوور کورٹ سے اپر کورٹ تک ساری آئینی عدالتیں، لیکن اسپیسیفکلی یہ آئینی عدالت جو ہے یہ ایک پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے اگر صحیح طریقے سے اس کو لاگو کیا جائے تو؟ منیبا دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ طے کیا تھا، اور میرے خیال میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہوا تھا وہ مشرف کے دور میں 2006 میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تب ہی طے کر لیا تھا کہ آئینی عدالتیں بنیں گے۔ جب انہوں نے تب طے کر لیا تھا، تو جب 18ویں ترمیم آئی تھی جس میں یہ سب پولیٹیکل پارٹی سیم پیج پہ تھی، تب انہوں نے آئینی عدالتیں کیوں نہیں بنائی؟ دیکھیں، بات نیت کی ہوتی ہے سب سے پہلے۔ آپ ان عدالتوں کو ختم کر کے آپ پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر رہے ہو۔ آپ کو پتا ہے اس میں نہ صرف یہ کہ وہ آئینی معاملات سنے گی، آپ جو ہے آپ کے جو ہائی کورٹ کی جو اپیلز ہوں گی ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، وہ بھی ساری جو ہے آئینی عدالتوں میں چلی جائے گی۔ تو اس سپریم کورٹ کو آپ ختم ہی کر دیں نا، آپ کہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب بات کرتی ہے، اگر ہم کہیں، اگر پاکستان کی عوام کہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے، تو کیا نئی پارلیمنٹ بنا لیں گے؟ اگر ہم کہیں یہ پولیس ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے، تو کیا ہم نئی پولیس بنا لیں گے؟ ہمیں تو ہر چیز میں ہر وہ ریفارمز ہونے چاہیے، انہی اداروں میں ریفارمز ہونے چاہیے۔ لیکن اب میری بات ایک منٹ کمپلیٹ کر لوں۔ دیکھیں، یہ سارا ان کو پتہ ہے، یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو الیکشن میں انہوں نے دھاندلی کی ہے وہ کھل رہی ہے، اور وہ کھل رہی ہے، اس کو روکنا ہے۔ اگر وہ کھل جاتی ہے تو یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، ان کو گھر جانا ہوگا۔ عمران خان پہ جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، ان پہ وہ مقدمات ختم ہو رہے ہیں، اور اس کو ہر صورت میں جیل میں رکھنے کے لیے۔ مجھے آپ بات بتائیں، ایک آخری بات، یہ آزاد عدلیہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مداخلت ہوتی ہے۔ ان جماعتوں نے ایک دفعہ بھی اس کی مذمت کی ہے یا اس کو کرٹیسائز کیا ہے؟ یہ تو خود ججز کو بلیک میل کروانے میں شامل ہے۔ یہ تو خود اس پورے جو انلیگل غیر قانونی کام ہوتے رہے ہیں، یہ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ ان کو عوام کا مینڈیٹ تک نہیں ہے۔ یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ کے 11 ججز کا فیصلہ الیکشن کمیشن، نواز لیگ، پیپلز پارٹی سب ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو کیا آئینی عدالت میں یہ فرشتے بٹھائیں گے؟ یہ کہاں سے لے آئیں گے یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ آئینی عدالت بننے کے بعد ملک میں سارا؟ پوچھ لیتی ہوں ذوالفقار علی بدر صاحب، میرا جو اپنا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم آئینی عدالتیں بنا رہے ہیں تو سپریم کورٹ سے کچھ برڈن کم ہو جائے گا اور وہ زیادہ تیزی سے انصاف کر سکے گا، اور جو آئین کے معاملات ہیں، قانون کے معاملات ہیں، وہ آئینی عدالت دیکھ لیں گی۔
کیا اسی طرح سے ہے جو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ملنے جا رہے ہیں اور اس سے متعلق 26ویں ترمیم سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ آئینی جو کورٹ ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں، ان کے بننے سے یہ جو زیادہ پوتا کیسز چلتے ہیں نا، سول اور کرمنل اپیل ہے، کہ یہ سول کورٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں جاتے ہوئے اس کو 25 سے 30 سال لگ جاتے، یہ لوگوں کو جو ویٹ پیریڈ ہے یہ ختم ہو گیا تھا. بیکاز جتنے بھی ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے اندر، آنریبل ججز بیٹھے ہوئے، وہ یہ سول اور کرمنل اپیلس کے اوپر فیصلے کریں گے، نہ کہ وہ ذوالفقار بدر صاحب آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی. پروڈیوسر صاحب ذرا والیوم بڑھائیے گا پلیز. آپ ٹھیک ہے؟ ہیلو جی جی ہیلو جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دادا پوتا کیس ہے نا، یہ جو 30 سال کا ویٹ ہے، آج اگر آپ نے کوئی سول اور کرمنل اپیل ڈال دی ہے سپریم کورٹ میں، اس کا ویٹنگ ٹائم پیریڈ 4 سے 5 سال ہے. وہ بھی آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ 4 سے 5 سال میں وہ کیس لگے گا یا نہیں لگے گا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے یہ جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے یا آئین کے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اور اس میں یہ جو لوگوں کو جلدی جو انصاف ملنے کے معاملات ہیں اس میں ریپڈنس آ جائے گی، اس میں تیزی آ جائے گی، اور لوگوں کو 30 سال ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو عوام کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں جب یہ چیز لکھی گئی تھی، یہ 18ویں ترمیم میں اپلائی کر دی گئی تھی، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا. لیکن وہ جیسے ہی 18ویں ترمیم میں پاس ہوئی تو افتخار چودھری صاحب نے کہا میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا 18ویں ترمیم، اور بلیک میل کیا اس پہ پرائم منسٹر کو کہ آپ 19ویں ترمیم کریں اور ساری پاور جو ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دیں کہ ججز کا اپوائنٹمنٹ کا بھی جو ساری پاورز ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گی. اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس آئے گا، کچھ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہوگی اور جوڈیشل ہوں گے تو وہ مل کے اس چیز کو دیکھا کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی لائک اور ڈس لائک کا میٹر نہ ہے. عام عوام کی طرف سے بھی ججز آنے چاہیے، نہ کہ صرف 15-20 جو چیمبر ہیں اس ملک کے ٹاپ کے، انہی کے جو ہے ایسوسیٹس اور انہی کے میں کام کرنے والے لوگ ہی آ کے جج بنتے رہے. جی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ میں یہاں بات کر رہی ہوں رہنما تحریک انصاف لال چند صاحب سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے وہی بات کی کہ مسودہ جو ہے وہ پہلے جو ہے چھپا کے رکھا گیا، نہیں سامنے آ رہا تھا ڈرافٹ، پھر سامنے آیا ڈرافٹ تو سب نے جو ہے وہ اس کی مزاحمت کی، اور انہوں نے کہا دیکھیں کہ یہ پہلے تو کیوں ہم نہیں بھی پیش پہلے کیا دن گیا. سے کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب نے بھی کہا کہ مسودے کو بالکل سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. ہم تو کہتے ہی نہیں مسودہ، ہم تو کوئی چیز چھپا کے کرنا چاہتے ہی نہیں. اب بلاول صاحب کیوں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ضروری ہے. اب بغیر سٹیک ہولڈرز کے بات چیت کے، ان کا ان پٹ لیے بغیر، ان کا فیڈ بیک لیے بغیر آپ ایسی ترمیم نہیں لا سکتے، کیونکہ ان کے فیڈ بیک کی بعد ہی اگر کوئی ترمیم آنے سے پہلے کوئی اس کے اندر پروز یا کونز یا کوئی پلس مائنس کرنا ہے، آپ ترمیم سے پہلے لے کے آئیں گے اس کے اندر تبدیلی، کوئی چینجز لے کے آئیں گے، اس کو آلٹر کریں گے. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ترمیم لے آئیں اور اس کے بعد آپ کو لگے اس میں کوئی حکم رہ گیا ہے اور اس حکم کو آپ نے دور کرنا ہے. دس از ناٹ سم تھنگ ویری ایزی ٹو ڈو، بیکاز آئینی ترمیم کے لیے سب اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے نمبر پورا کرنے، اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور بلاول صاحب اس کے اوپر بالکل جڑ گئے ہیں، اور انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مشن ہے، جو ویژن ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا، میں ایک اور چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ذوالفقار بدر صاحب کہ جو بلاول بھٹو زرداری ابھی کام کر رہے ہیں، یہ 2 ہفتے پہلے جب یہ سیٹرڈے سنڈے کو اس طرح سے اتنی تیزی سے یہ ترمیم لے کر لانے کی کوشش کی گئی اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، یہ کام اگر پہلے کر لیا جاتا، پہلے ہی اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ شامل کر لیتے تو یہ ساری چیزیں اتنی نہیں ہوتی، پہلے ہی بحث ہو جاتی، سب کے پاس ڈرافٹ ہوتا، جس کو کوئی اعتراض تھا وہ اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر سکتا تھا. وہ جو ایک پروسیجر ہوتا ہے ترمیم کا، جو ہم نے 18ویں ترمیم میں دیکھا کہ 9 مہینے لگے اس کو، وہ پروسیجر اگر اسی پروسیجر سے گزارا جاتا تو آج یہ والی سچویشن نہیں ہوتی. دیکھیں یہ تو بات بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا. یہ تو حکومت پرپوزل لے کے آئی تھی
اور وہ مینج کر رہی تھی. جب ان سے مینج نہیں ہوا, سارا معاملہ مس ہینڈل ہوا, تو بلاول صاحب پھر مولانا صاحب کے پاس گئے. انہوں نے اس ڈرافٹ کی چند شکوں کا ذکر کیا جس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر 20 سے 25% چیزوں کے اوپر متفق نہیں ہوں. تو مولانا صاحب نے بھی کہا ان چیزوں کے اوپر میں بھی نہیں ہوں. تو پھر دونوں رہنماؤں میں یہ اتفاق رائے ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی لیگل ٹیمز کے ساتھ کو ڈیوٹی لگائیں گے کہ ایک ڈرافٹ تیار کریں, اور مولانا صاحب اپنی لیگل ٹیم کو کہیں گے کہ ڈرافٹ تیار کریں. پھر ان میں آپس میں بیٹھ کے مشترکہ ایک چیز نکال کے جو سارے جس کے اوپر سب لوگ متفق ہو, کنسنسس بلڈ کر کے اس کے اوپر پھر یہ جو ہے آئینی ترمیم لائی جائیں گی. اور یہ ڈرافٹ پی ٹی آئی سے بھی شیئر ہوگا, ہر ایک سے شیئر ہوگا. یہ ایسا ڈرافٹ ہوگا جس کے اندر کوئی لکونہ, کوئی ہڈن چیز نہیں ہوگی. یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹ سے باہر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل فورسز ہیں, سب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی جو ان پٹ آنی ہے, جو فیڈ بیک آنا ہے, اس کو پاس کرنے سے پہلے ہی وہ بتا دیا جائے کہ اس کے اندر یہ چیز ٹھیک ہے, یہ نہیں ٹھیک. اچھا لال چند علی صاحب, میں آپ سے پوائنٹ آف ویو لوں گی, لیکن یہاں ایک بریک لینا ہے مجھے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذوالفقار علی بدر صاحب سے موقف لے رہے تھے. اب میں چاہوں گی کہ لال چند علی صاحب بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. لال چند صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ذوالفقار علی بدر صاحب نے کہا کہ اب جو ہے وہ اوپنلی جو ہے ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے اور اس کے اوپر تمام پارٹیز کا موقف آئے گا, جس کو اعتراض ہے وہ سامنے رکھا جائے گا. آلدو یہ پروسیجر انہوں نے لیٹ شروع کیا, پہلے جو ہے وہ دوسرے طریقے سے لانے کی کوشش کی, لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے. کم سے کم جب یہ چیز رک گئی ہے, اب اس پہ پراپر جو ہے وہ بحث ہوگی, جہاں ترمیم کرنی ہے وہاں ترمیم کی جائے گی, پھر جو ہے اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. تو آپ لوگوں کی مولانا کی, جیسے مولانا فضل الرحمان کی بات کریں تو ان کی بھی جو کیا کہتے ہیں کہ جو لا سے ریلیٹڈ ٹیم ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے, حکومت کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے. آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ مبینہ, سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑی غلط بیانی ہے کہ ڈرافٹ شیئر کر دیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے ابھی تک ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا ہے. میں نے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کے لیے پبلک اوپینین لیا جاتا ہے, سیمینار ہوتے ہیں, ورکشاپ ہوتے ہیں, وکلا اس پہ بات کریں گے کیونکہ وہ ایک آئینی یا قانونی ایک جو ہے وہ پیکیج ہے. تو وہ اس طرح سے حکومت نے ابھی تک کوئی بھی اپنا ڈرافٹ پاکستان کی عوام سے شیئر نہیں کیا ہے. یہ ذرا نوٹ فرما لیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ڈرافٹ جو یہ لے کے گھوم رہے ہیں یہ بلاول صاحب کا نہیں ہے. یہ ڈرافٹ ان کو تھما دیا گیا ہے. اگر آپ کامران مرتضی صاحب اتنے قابل احترام وکیل بھی ہیں اور JUI کے ایک رہنما بھی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جب یہ ڈرافٹ ہمارے پاس آیا اور ہم نے بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا کہ یہ جو آپ آرٹیکل 8 میں ترمیم کر رہے ہیں, آرٹیکل 8 جو ہے وہ میرے اور آپ کے اور خواتین کے اور اقلیتوں کے اور عام شہروں کے حقوق کے مطابق ہے. تو بلاول صاحب نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے, اوپر سے آیا ہے اور یہ مجبوری ہے, کرنا پڑے گا. تو یہ کرنے کے لیے مجبور ہیں. ان کے پاس کوئی ڈرافٹ نہ ان کے پاس ہے اور نہ ہی ان کو جو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ ڈرافٹ ہوتے اور اگر ان کو یہ کرنا ہوتا تو 18ویں ترمیم جب پاس ہو رہی تھی یہ تب ہی کر لیتے, کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس سے پہلے سائن ہو چکا تھا. اور جو ڈرافٹ سامنے آئے ہیں وہ مختلف ڈرافٹ سامنے آ رہے ہیں, اس میں تو ملٹری کورٹوں کا, پھر یہ اتنا جلدی جو ان کو ہے انصاف دینے کی, تو پھر یہ جو کورٹوں میں ججز کو اٹھا کے اور ملٹری کورٹس بنا دیں, فوج کے یا پولیس کے یا جو بندے وہ بلاتے ہیں وہ بڑا فاسٹلی وہ دے دیں گے. اور اس کے بعد کیسز کہاں ہیں؟ سپریم کورٹ میں 50,000 کیسز اگر پینڈنگ ہیں تو 50 لاکھ یا اس سے 5 لاکھ یا اس سے زیادہ کیسز جو ہے وہ تو جو ہے وہ لوور جوڈیشری میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے. وہاں سے وہ کیسز کیوں نہیں نکلتے؟ آپ نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اور کہا تھا کہ 1 مہینے میں فیصلے آئیں گے. آیا ہے کسی اینٹی ٹیررزم کورٹ کا کوئی فیصلہ جو 1 مہینے میں آیا ہو اور سزائیں دے دی گئی ہو؟ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ایک ہے
اور کھانے کے دوسرے ہوتے ہیں. اب اس قوم کو جو آئینی عدالت بنے گی اور اس کے جج کون لگائے گا؟ وہ شہباز شریف اور زرداری صاحب لگائیں گے. فرسٹ ٹائم جو ہے نا اس کے بعد تو کمیٹی بنے گی نا، وہ لگائے گی. پہلی دفعہ کے لیے ہے کہ صدر منتخب کرے گا آئینی عدالت کا جو ڈرافٹ میں آیا ہے، جو ڈرافٹ میں میرے سامنے لکھا ہوا ہے، ڈرافٹ میں آیا ہے، جو ابھی سرکل اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو چیف جسٹس آئینی عدالت قائم کی جائے گی جس کے چیف جسٹس اور جج صدر منتخب کریں گے فرسٹ ٹائم. اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی کرے گی. بعد کی بات تو چھوڑ دینا، ابھی جو لگے گا اور وہ باقی ججز کو لگائیں گے. یعنی زرداری صاحب اور شہباز شریف مل کے چیف جسٹس لگائیں گے آئینی عدالت کا، اور پھر باقی کورٹوں کے ججز بھی وہ لگائیں گے. تو اس سے اسٹارٹ کرنے کے لیے تو لال چند صاحب کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا نا، کسی کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. وہ وزیر اعظم یا صدر کی بنتی ہے، اور تو اس سے بڑا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں سیاست میں. میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا منیبہ صاحبہ. دیکھیں، الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر لگتا ہے وہ بھی اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر مل کے لگاتے ہیں. نیب کا چیئرمین بھی وہ مل کے لگاتے ہیں. کوئی ایسا موڈس آپرینڈی جس میں اگر نہیں، پھر تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر یہ فیصلہ اور انصاف کا جو سارا لگام آپ کو شہباز شریف اور زرداری صاحب کے ہاتھ میں دینا ہے تو دے دیں، پھر آپ کو آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے نا. پھر تو یہ لیکن جو لال چند صاحب یہاں تو کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہو رہی نا. آپ لوگ جو ہے ہر بات پہ اعتراض کر رہے ہیں. پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ ہے ہی نہیں، ہمیں ملا نہیں. ذوالفقار علی بدر صاحب آپ ان کو پلیز ڈرافٹ پہنچا دیجیے گا، ان کے پاس ہے نہیں ڈرافٹ. آپ وہ ڈرافٹ پڑھنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جسٹس بھی کیوں لگائے گا صدر. منیبہ آپ غلط بات کر رہی ہیں نا. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ میرا پورا سوال سن لیں. لال چند صاحب میرا پورا سوال سن لیں. آپ آفیشلی میرا پورا سوال سن لیں، ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، ہمارے پاس ٹائم ہے کافی بات کرنے کے لیے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ بحث برائے بحث نہ کریں، ہم جو ہے اس طرح کی گفتگو کریں جس کے اندر کوئی حل نکل سکتا ہو. آپ نے کہا آپ کے پاس ڈرافٹ نہیں، یقیناً آپ کو مل جائے گا ڈرافٹ. اگر ایک ترمیم آئی ہے اس میں اگر کوئی آبجیکشن ہے. پرابلم یہ ہے آپ بات نہیں سمجھ رہی ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، جو بھی ان کے پاس ڈرافٹ ہے وہ برائے مہربانی آفیشلی اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرے کہ ہم یہ ترامیم کرنا چاہتے ہیں. مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس ڈرافٹ پہ کمیٹری پورے ملک کو کرنی ہے اور ان کے فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ کو کرنا ہے. یہ میرے اور آپ کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں کہہ رہا ہوں آفیشلی ابھی تک انہوں نے کوئی ڈرافٹ نہیں دیا ہے. انہوں نے مولانا صاحب کو ایک دیا ہے، کسی کو دوسرا دیا ہے، کسی کو تیسرا دیا ہے. ایک مولانا صاحب کو دیا ہے، اس میں اور ان میں فرق ہے. لہذا ضرورت اس بات کی، یہ جو بھی ترامیم چاہتے ہیں ان ترامیم کا ڈرافٹ چلے آپ کے ٹیلی ویژن پہ ابھی نشر کرا دینا اگر بدر صاحب کے پاس ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ابھی تک جو بھی ڈرافٹ ہے وہ سیکریٹ ہے. یہ سیکریٹ چیزز چاہتے ہیں، یہ ابھی تک بھی عوام کے سامنے وہ چیزیں نہیں لے آنا چاہتے. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اتنی حمایت کر رہی ہیں اگر آئینی ترامیم کی، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ دیکھیں ترامیم تو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں ہوتی ہیں. ہر جگہ ہر سوسائٹی بھی جب وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہے تو سوسائٹی میں بھی ترامیم ہوتی ہیں، مورل ویلیوز میں بھی ترامیم ہوتی ہیں، ہر جگہ امینڈمنٹ ہوتی ہے. آپ ریلیجس اسکالرس کے پاس جاتے ہیں اگر دینی مسئلہ ہو، اسی طرح پارلیمنٹیرینز کے پاس جائیں گے اگر آئینی مسئلہ ہو. اگر آپ لوگ پارلیمنٹیرین ہیں، میں آپ کو ایز اے ریپرزینٹیٹیو بات کر رہی ہوں کہ آپ کے پارلیمنٹیرین کے پاس اگر یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور انہیں اعتراض ہے تو وہ بحث کر سکتے ہیں جب یہ پیش کیا جائے گا، یا اس سے پہلے میٹنگز میں آپس میں بات کی جا سکتی ہے. ایک چیز کو ہم آگے لے جانے کی بات کریں نا، ہم یہ تو نہ کہیں کہ اسے ہم پیچھے کر دیں. اگر اسے بہتر کر کے لاگو کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہ اس پہ چلے اس بات پہ آ جائے نا. آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں، اب آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں منیبہ. جی دیکھیں، یہ عدالتیں، یہ انصاف کا نظام جس ملک میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ ملک نہیں چل سکتا. جس انصاف کے نظام پر اگر عوام کا اعتماد نہ ہو تو وہ انصاف کا نظام بھی نہیں چل سکتا. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، جس کو آپ یعنی کہ پہلے تو آپ یہ سوال کا جواب دے کہ جو حکومت، ابھی میں نواز شریف صاحب کی کلپ سن رہا تھا کہ جب یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فوراً استعفیٰ دو. وہ
कह रहे थे कि आप अपील देगा, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको नवाज लीग नहीं मान रही। 11 जजेस का 13 में से 11 जजेस कहते हैं पीटीआई मौजूद है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, आपका वजीर कानून नहीं मान रहा, आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हो, आप अदालतों की तौहीन कर रहे हो, आप कानून की तौहीन कर रहे हो, और फिर साथ में कह रहे हैं कि हम आईनी अदालतें ले आ रहे हैं। तो भाई आप जिस मुल्क में रहते हो उसके आइन और कानून पे अमल तो करें। मतलब आप मुख्तसरन ये कहना चाहते हैं कि कंफ्यूज हैं ये लोग ना, मुख्तसरन ये कहना चाहते हैं। मैं जुल्फिकार अली बदर साहब से पूछ लेती हूँ। जुल्फिकार अली बदर साहब, नीयत खराब है। अच्छा, नीयत खराब है। जुल्फिकार अली बदर साहब कंफ्यूज हैं, नीयत खराब है, इन लोगों को तो लगता है कि इनके पास ना ड्राफ्ट है, कुछ भी नहीं है, तो अब बराए मेहरबानी ड्राफ्ट भी शेयर करें इनसे। और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी, क्या नीयत खराब है या नहीं समझ में आ रहा है इसको? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे किए। देखें, ये जब वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है कि जब चांद चढ़ता है ना तो सारी दुनिया देखती है। तो अभी जब ड्राफ्ट के ऊपर सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, असेंबली की कमेटी में वो ड्राफ्ट जाएगा, और जब उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होगी, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि किन चीजों के ऊपर आईनी तरमीम होनी है। और ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें ड्राफ्ट नहीं मिला या ड्राफ्ट कोई छुपा हुआ है, ये कोई ऐसा छुपा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। ये ड्राफ्ट आना चाहिए, पहले दिन से हम कह रहे हैं आना चाहिए, और ये आएगा। तो फिर उसके बाद आगे बहस व मुबैसा होगा। ड्राफ्ट के आए बगैर कोई बहस नहीं होती, कोई आपस में बातचीत नहीं होती, तो ड्राफ्ट के आने पे ही होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि लालचंद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम ठीक ना, वो आगे नहीं चलता। और जिस मुल्क में इंसाफ के निजाम में कंफ्यूजन हो और वो आइन की इंटरप्रिटेशन करने में ही ऐसा मामला कर दें कि अदालती निजाम ही धर्म भरम हो जाए कि 63A की इंटरप्रिटेशन में यही नहीं पता चल रहा कि करना क्या है। पहले एक ही जज साहबान, ऑनरेबल जज साहबान एक फैसला करते हैं और फिर उसके बाद अपनी मर्जी का दूसरा करते हैं और री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। मैंने तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर पढ़ा नहीं है कि जजों को इंटरप्रिटेशन करने के अलावा ये राइट दिया गया हो कि वो आइन को की इन जो है री राइटिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कर सके। हाँ, मैंने तारीख के अंदर ये जरूर देखा है कि जजेस ने आमरों को राइट दी कि 3-3 साल हुकूमत करने का राइट दिया है, और मुशर्रफ को री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का राइट दिया है। तमाम उन पीसीओ जजेस ने जिन्होंने यहाँ पे मुल्क के अंदर आके जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट किया और मुल्क के अंदर तबाही फेर दी। तो जब हिस्ट्री के अंदर जाके देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि कितना अवाम कितनी ख्वार हो रही है, कितनी तंग हो रही है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पे फैसले नहीं हो रहे, यहाँ पे फैसलों को सुना नहीं जा रहा, और इन्हीं कोर्ट्स के अंदर नहीं सुना जा रहा, जहाँ पे वेटिंग टाइम पीरियड 4 से 5 साल है। तो हम जो ये करने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस मिशन को लेके चल रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का जो विजन था, जिसको इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल करके 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम करवाई, 19वीं तरमीम करवाई, वरना इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी होनी थी और जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी फर्क होना था। उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए हम कोशा हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको लीड कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कोई नीयत खराब नहीं है, कोई गैर चीज ऐसी नहीं जिसमें किसी किस्म का कोई फुकदान हो। राइट नीयत है, इंटेंशन अच्छी है, मिशन अच्छा है, और इंशाअल्लाह ताला इसको पूरा करेंगे। और कंसेंसस बिल्ड करके हम करना चाह रहे हैं ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले। और ये वही आईनी तरमीम है जो जिसके होने से कभी किसी मुल्क में वजीर आजम को आइंदा ना सजाए मौत दी जाएगी, न किसी वजीर आजम को बेगुनाह कैद किया जाएगा, न किसी वजीर आजम को वजीर आजम के ओहदे से उठा के बाहर फेंका जाएगा। ये वो काम होने जा रहा है जिसके ऊपर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वंस आई थिंक दे आर गोइंग टू रीड द ड्राफ्ट ऑफ, जब ये मंजर आम पे आता है पार्लिमानी कमेटी के अंदर आता है, ये तमाम मेरे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इसको पढ़ेंगे, तो फिर मोस्ट लाइकली उम्मीद करता हूं कि उसके बाद शायद को थोड़ा सा इनके लिए एनलाइटनमेंट हो
کہ پڑھ کے شاید تھوڑی تسلی ہو ان کو. جی لال چند صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جب جیسے کہ انہوں نے کہا ذوالفقار علی بدر صاحب نے کہ جب یہ ڈرافٹ آ جائے گا سامنے، اس پہ بحث ہوگی پارلیمنٹ کمیٹی سے جو اپروول کے بعد جب یہ سامنے آئے گا، تو مجھے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تحریک انصاف جو ہے، میں نے آپ سے اتنی بات کی، کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ وہ کیا وہ اس آئینی ترمیم کو ماننا چاہتی ہے؟ پہلے سے ہی سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ جی یہ آئینی ترمیم جو ہے نا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ بینیفٹ میں ہو پاکستان کی یا عدالتی نظام کی یا نہیں ہو؟ منیبہ صاحبہ، پہلے تو میں بدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آپ کو تسلی کرا دی کہ ابھی تک کوئی آئینی ڈرافٹ موجود نہیں ہے. 25 کروڑ عوام کے لیے یہ ایک انصاف کا اپنا ایک نظام لانا چاہتے ہیں، اور یہ اکتوبر، اب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں لے آئیں گے، اور اس کو ابھی 6-7 دن ہے. لیکن پاکستان کے عوام سے یہ چھپانا چاہتے ہیں. یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی میں لے جائیں گے، ہم اسمبلی میں لے جائیں گے، لیکن عوام کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اسٹیک ہولڈر کو تو ان کو کانفیڈنس میں لینا ہی نہیں ہے. یہ حکمران ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو، ان کو ہی وزیر اعظم بننا ہے، ان کو ہی بچانا ہے، عوام کو نہیں دیکھنا ہے. بھائی میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ انصاف ملے گا کیسے؟ اگر انصاف ہو رہا ہو، فیصلے آ رہے ہوں، اور آپ بندوق کے زور پر وہ فیصلے نہ مان رہے ہوں، اور آپ ان کے ساتھ پھر بڑی پولیٹیکل پارٹیز اور جمہوریت کا نام دے کر، محترمہ کا نام لے کر، بھٹو صاحب کا نام لے کر آپ اگر آمریتی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو تو وہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بڑے واضح، ہمیں کسی ریفارم پہ، کسی امینڈمنٹ پہ، کسی تبدیلی پہ اگر وہ عوام کے حق میں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، پہلے ایک چیز ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی پاکستان میں ایوریج جو عمر ہے، ایک ایج جو ہے ایک شخص کی، وہ 60 سے 62-65 سال ہے، اور یہ ریٹائرمنٹ کی ایج 66 سال کرنا چاہ رہے ہیں، 68 سال کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں کیا عقل مندی ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کو ایک پرٹیکولر جج کو یہ چاہتے ہیں کہ سارے اختیارات اس کے پاس ہو، کیونکہ وہ ان کا حمایتی ہے، یہ ہر صورت میں ان کو رکھنا چاہتے ہیں. اب آ جاتے 63A میں، جس کو سوری ہم نے کہا ہم لاگ پہ اتنا نہیں جاتے. میں ایک جرنل بات کرنا چاہوں گی کیونکہ پروگرام میں ایک وقت کم رہ گیا ہے. میں یہ بات آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے یہ کہا کہ عوام کے حق میں اگر بہتر ہوگا، عوام کے لیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن میں پاکستان موجود ہے، جہاں سیاسی اور معاشی بحران ہے، عوام کے پاس تو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہی نہیں ہیں، بنیادی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، انصاف تو بہت دور کی بات ہے. آپ ابھی کے جو ٹائم زون کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں یہ صحیح کام کر رہی ہیں، ڈیلے جسٹس نہیں ہے؟ دیکھیں، میں یہ جو کیوں ہے، جو سماج میں جو ایکوالٹی نہیں ہے، یہ سارے مسائل ہیں، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، یہ حکمران امیر ہو رہے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، ان کے اربوں روپے کی جائیدادیں باہر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. یہ وزرائے اعظم یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے انویسٹمنٹ لے آئیں گے اس ملک میں، لیکن اپنی انویسٹمنٹ یہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں، ان کے بچے باہر رہتے ہیں، تو یہاں کے عوام کو کیا ملے گا؟ اور جب تک انصاف کا نظام بہتر نہیں ہوگا تو لال انصاف چند کے صاحب نظام میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ مطمئن ہیں ابھی جو عدالتی نظام چل رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میرے مطمئن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی عوام نہ اس عدالتی نظام سے مطمئن ہے، نہ اس پارلیمنٹ سے مطمئن ہے جو فارم 47 کی بنی ہوئی ہے. تو یہ پورا نظام جو ہے آپ ایک دن میں تبدیل نہیں کرتے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لانا چاہ رہے بے شک لے آئے، لیکن پہلے 25 کروڑ عوام کو وہ ڈرافٹ تو دے دے پڑھنے کے لیے. 25 کروڑ عوام کو آپ کو لگتا ہے کہ جس ملک میں لٹریسی ریٹ کا کرائیٹیریا یہ ہو کہ آپ کو صرف اردو پڑھنی ہے اور سائن کرنے آتے ہوں، وہ کہاں سے وہ قانونی ترامیم پڑے گا؟ اچھا، آپ اس ملک کے عوام کو ان پڑھ جاہل سمجھتی ہیں؟ نہیں، میں نے کہا ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن میں جا کے دیکھیں، جو لٹریسی ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو صرف اردو پڑھنی، سمجھنی اور سائن کرنا آتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں ان پڑھ لوگ ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. میں نے کہا کانسٹیٹیوشن میں جو لٹریسی کی ڈیفینیشن ہے. نہیں آتا، کمال کرتی ہے آپ. نہیں لال چند صاحب، آپ نے میری بات کو مس انڈرسٹینڈ کیا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں جائیں، لٹریسی ریٹ کی ڈیفینیشن ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے. لٹریسی ریٹ کی ڈیفینیشن کے مطابق
اگر لٹریسی ریٹ کی ڈیفینیشن پر آپ جائیں گے جو پاکستان میں ڈیفائن کی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس کے مطابق عام آدمی کو آئینی ترامیم اس طرح سے سمجھ نہیں آتی، اسی لیے تو پارلیمنٹیرینز ہیں، اسی لیے تو وہ ووٹ دیتے ہیں، اپنے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے کام کر سکیں۔ تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کیا فیوچر میں تحریک انصاف جو ہے اس بات کو سمجھے گی؟ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ 25 کروڑ عوام کو یہ ڈرافٹ دکھانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ جو رات کو اندھیرے میں بلاول بھٹو لے جائے اور رات کے اندھیرے میں اجلاس بلائے جائے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ کی چیزیں پارلیمنٹ کے اندر حل ہونی چاہیے اور پارلیمنٹیرینز کو کرنی چاہیے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں، پوری دنیا میں جہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے، میں انڈیا کی مثال دوں، ایک انکم ٹیکس کا لا وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے؟ 1 سال سے ڈسکس ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے نئے طریقے لے آئے کہ وہ جو 4 لوگ بیٹھ کے کر لیں گے کسی چیز کو ہائی جیک، تو آپ اس کو سپورٹ کر لیں۔ نہیں میں سپورٹ نہیں کر رہی، میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ پارلیمنٹیرینز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، وہ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں، عوام کے ووٹ کے ذریعے آتے ہیں۔ آپ ہر حلقے میں جا کے ہر کانسٹیٹوئنسی میں اچھا پروگرام میں وقت کم رہ گیا، بہت شکریہ لال چند صاحب علی آپ کا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے۔ پروگرام میں وقت کم ہے، میں چاہ رہی تھی آپ سے اور گفتگو ہوتی۔ ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ترجمان بلاول بھٹو زرداری کہ آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔